बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नए पंगे को पड़ गई है पीडीएम की हुकूमत। वैसे पीडीएम के सारे लोग तो नहीं है, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, ये दो लोग तो पहले इस दौर से बाहर थे। दौड़ के अंदर कुछ हद तक थोड़ा बहुत पीएमएलएन थी, क्योंकि 101 हलकों में जो यूनियन कौंसिल थी इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात के लिए, वहाँ उनके पास बहुत महदूद यूनियन कौंसिल्स के लिए अपने उम्मीदवार मौजूद थे। वो अपने उम्मीदवार भी पूरे नहीं कर पा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे इस्लामाबाद में अपने उम्मीदवारों का एक नेटवर्क बिछाया हुआ था और तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतने भी जा रही थी। अब इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फ़ैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अली ऐवान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और साथ उनके जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के ख़िलाफ़ दरखास्तें दायर की हुई थी और उन दरखास्तों पर फ़ैसला सुना दिया गया है और हाई कोर्ट ने पटिशन्स मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही के रोज़, यानी कल ही के रोज़, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं 30 तारीख की रात को आप ये वीडियो सुन रहे हैं, 31 की सुबह सुन रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर के रोज़ ही, यानी हफ्ते वाले दिन ही, जो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन है वो करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले इन चीज़ों को मुअख्खर किया था, क्योंकि हुकूमत ने पहले क्या किया, 6 माह पहले इन हलकों को बढ़ाकर 101 किया और ये कहा कि 101 हल्के होने चाहिए, फिर इलेक्शन डिले में चला गया। अब जब दोबारा इलेक्शन हो रहा है तो हुकूमत ने इनको दोबारा बढ़ा के 125 करने का बहाना बना लिया कि इसको 125 तक ले जाते हैं ताकि इंतखाबात इस्लामाबाद में हो ही ना। इस्लामाबाद में इंतखाबात क्यों नहीं करवाना चाहते, उसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद में ही हुकूमत है शहबाज शरीफ की, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही 27 किलोमीटर है जहाँ का वो वज़ीर आज़म है, और अगर वहाँ पर भी उनकी दुर्गत बन गई और वो बुरी तरह इलेक्शन हार गए और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतज़ामिया बन गई, तो पीएमएलएन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वाहिद वो जगह जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी हो जाएगी। अभी तक के जो सर्वेज आए हैं उनके मुताबिक 2/3 अक्सरियत से इस्लामाबाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से जीत रही है, और ये सर्वेज बाकायदा मौजूद हैं। एजेंसियों की रिपोर्टें भी यही कह रही हैं, इसलिए इस इंतखाब को मौखर करने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला किया और सुनाया और इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जो इलेक्शन कमीशन ने किया था। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है, जो तफसीली फैसला है वो बाद में आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ खबरें और आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब फौरी तौर पे मैदान में आए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो काबिल अमल नहीं है। अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट राणा सनाउल्लाह के ऊपर, क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहे और हुक्म की खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं और उसको काबिल अमल नहीं समझते अदालत की विजडम को, तो राणा सनाउल्लाह के ऊपर तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती, सवाल पैदा होता है। और 1000 पोलिंग स्टेशन पर वो कह रहे हैं जी हम इंतज़ामात नहीं कर सकते, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और उन्होंने तो इंतज़ामात किए हुए हैं, बैलेट पेपर्स छपे हुए हैं, सामान लिया हुआ है, अमला मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आप करवाएं इलेक्शन 31 तारीख को फौरी तौर पे, क्योंकि 31 को ही इलेक्शन होने थे। और फिर कह रहे हैं इस्लामाबाद में पहले ही थ्रेट्स है और यहाँ पे एक धमाका भी हो चुका है, एक हमला भी हो चुका है। तो अगर इसको बहाना आप बनाएंगे तो फिर तो आप पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। फिर तो पाकिस्तान में 2008 का इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए था, 2013 का भी नहीं होना चाहिए था। तो ये तमाम इंतखाबात तो हुए हैं पाकिस्तान में, बार बार हुए हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 महीने लग जाएंगे। अंदाज़ा कीजिए आप, इंतखाबात इतनी खौफनाक चीज़ हैं और इंतखाबात से पीडीएम के लोग इतना डरते हैं इस वक्त की वफाकी हुकूमत कि उनसे दूर भागते हैं। कम से कम भी बात करते हैं तो हफ्ते 10 दिन की बात नहीं करते, जब भी बात करते हैं तो 4 महीने 5 महीने ऐसे बात करते हैं। अभी सिचुएशन क्या है, इस्लामाबाद में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से भी
کیونکہ الیکشن کمیشن تو عمران خان صاحب کے بقول جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ نون لیگ، ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہی ہے اور ان کی پولیٹیکل ونگ کے طور پہ کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو طرز عمل ہے وہ بھی اسی طرح کی چیزوں کی گواہی دیتا ہے. الیکشن کمیشن بظاہر وہ تمام چیزیں کرتا ہے جو نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتی ہیں، شریف خاندان کو یا زرداری خاندان کو سوٹ کرتی ہیں، تو وہ چیزوں کو اس کے مطابق ہی کرتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو روکا ہوا ہے، جیسا کہ انہوں نے صرف ان حلقوں میں انتخابات کروائے جن کو پسند کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن وہاں پہ بھی ہار گئے. تو تمام چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسلام آباد کے الیکشن کو ملتوی کرنے کا معاملہ ہو، وہ تمام چیزیں وہی کرتا ہے جو پسند ہوتی ہیں شریف خاندان کو یا زرداری خاندان کو، تو ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہی الزام ان کے اوپر لگتا ہے. اب جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پولنگ کی تیاریوں کے لیے 1 ہفتہ کم سے کم ہمیں درکار ہے. بلدیاتی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے، تاہم کچھ وقت تو لگتا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابی شیڈول یہی رہے گا، جو پولنگ کا دن ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. بیلٹ پیپر بھی تیار ہیں، حتمی تیاری کے لیے ہمیں کچھ اور وقت اب چاہیے. اب ساری کی ساری جو توجہ ہے اور جو سب کی توجہ ہے وہ پہنچ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ایسے ہی الیکشن کمیشن کے اوپر الزام ایک لگایا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عملی طور پر وفاقی حکومت میں ضم ہو چکا ہے. پاکستان میں اب ایک پلاننگ کے تحت جمہوریت مکمل ختم کی جا رہی ہے. پہلے بنیادی حقوق معطل کیے گئے، اب ادارے ختم کیے جا رہے ہیں. الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی پاکستان کے عوام کے ولن ہیں، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت میٹنگ پر میٹنگ کر رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے ان انتخابات کو ملتوی کروا دیا جائے. رات کو عدالتیں کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں. اگر تو رات کو عدالتیں کھل گئیں، اور یعنی عدالتیں رات کے اس وقت کھل جانے کا مطلب یہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے متحرک ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں جو نیوٹرلٹی کی بات کی جاتی ہے وہ نیوٹرلٹی ایکچولی ہے نہیں. سارے کے سارے سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو اور شریف خاندان کو. صدیق جان نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ عدلیہ کے معاملے میں صدیق جان ہم سب سے بہتر ہیں اور وہ اس کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں عدالتی معاملات کو. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے اور عدالتوں کے کندھے پر اقتدار میں آنے والی امپورٹڈ سرکار عوام میں جانے سے اتنی خوفزدہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ کالز کر رہے ہیں کہ عدالت کھلوائیں اور ہمیں عوام کے سامنے جانے سے بچائیں. کب تک یہ ڈنڈا آپ کو عوامی غیظ و غضب سے بچائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو عوام میں جانا پڑے گا. اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. صدیق جان صاحب نے کچھ اور چیزیں بھی اس پہ لکھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، آپ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے، شکریہ. سیاسی جماعتوں کو عوامی عدالت میں ہر صورت پیش ہونا چاہیے. گو کہ آپ کے آرڈر کے خلاف پوری حکومت اکٹھی ہو چکی ہے، آرڈر نہ ماننے کی دھمکی دے رہی ہے، لیکن آپ اس معاملے پر سرخرو ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اب جائیں جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے بجائے عوامی عدالت میں جاؤ اور کل الیکشن لڑو. حکومت تمہاری، اسٹیبلشمنٹ تمہاری، عدالتیں تمہاری، مافیاز تمہارے، اکیلے عمران خان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ تو ایسے رہے جیسے الیکشن نہ ہو تمہاری موت ہو. وہ ایگزیکٹلی سچویشن تو یہی بنی ہوئی ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. شہباز شریف کے پاس اتنے تانے ملیں گے نا، لوگ ایسی درگت بنائیں گے نا کہ یہ ایک شہر تھا جہاں پہ آپ کا اقتدار تھا، وہ بھی آپ نے ہار دیا. یعنی شہباز شریف صاحب جہاں سے بھی الیکشن لڑتے ہیں بری خبر آتی ہے. پاکستان کی حالت ہی انہوں نے ایسی کی ہے، لوگ اب ان سے پیار ہی نہیں کرتے. دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک دعویٰ کیا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم تو استعفے نہیں دینا چاہتے، ہمیں تو مجبور کیا جا رہا ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے اسپیکر سے علیحدہ ملنے والے پارٹی ارکان کے نام مانگ لیے ہیں اور اس پہ ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے عمران خان صاحب نے کہ پتہ کر کے بتایا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اسپیکر سے علیحدہ سے جا کر ملے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم زبردستی ان کو استعفوں کا کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی سامنے آ جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جو لوگ بھی عمران خان صاحب کو دھوکہ دیں گے، عمران خان صاحب ان سے جان چھڑا لیں گے اور اگلے انتخابات میں ان کو ٹکٹ نہیں دینا پڑے گا، وہ کچھ بہتر کارکنوں کو ٹکٹ دے دیں گے
اور اس مرتبہ تو ان کی پاپولیرٹی یہ بتا رہی ہے کہ جس کو بھی وہ دیں گے وہ الیکشن جیتیں گے. میں نے آپ کو بہت پہلے ایک دن بتایا تھا, تب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگوں نے, میرے دوستوں سے بھی رابطہ کیا, میرے سے بھی رابطہ کیا, مجھے براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط ہے, آپ کی یہ انفارمیشن غلط ہے کہ ایم کیو ایم کو کبھی متحرک کیا جائے گا یا الطاف حسین کو یا الطاف حسین کے جو دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کبھی اتنا گھنونا کھیل نہیں کھیلے گی, اور اس چیز کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کراچی میں امن بڑی مشکل سے آیا ہے, تو اس قسم کے دعوے کیے گئے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک موقف ہے, لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور الطاف حسین کے لیے بھی موقع بنایا جائے گا تاکہ عمران خان کا رستہ روکا جائے اور کراچی اور حیدرآباد میں اسپیشلی جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں پہ عمران خان کی نشستوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. تو اب ذرا خبر آپ پڑھ لیں, جو میں نے کہا تھا چند مہینے پہلے وہ اب ثابت ہو رہا ہے. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت کے اندر سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. کامران ٹسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی. پھر ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی کی پی ایس پی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے بھی ملاقات ہوئی, اور ماضی کو بھلا کر ساتھ مل کر سیاست کرنے کے امور زیر بحث آئے. اور مستقبل میں, یعنی وہ جو ایلفی ہے نا, جس نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو 13 جماعتوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ایلفی, وہ ایلفی اب ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کی جائے گی. کون کون سے, یعنی فاروق ستار صاحب کو منا کر لایا جا رہا ہے کہ آئیے جی عزت اور احترام کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بنیے, اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. پاک سرزمین پارٹی, اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ ہے یہ پارٹی کون سی کیاریوں میں اور کون سے گملوں میں بنی تھی. بہرحال پاک سرزمین پارٹی کو بھی لا کر ان کے ساتھ جوڑ کر بٹھایا جا رہا ہے تاکہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑے اکٹھے ہوں اور وہ پتنگ کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں, اور پھر ان کو پرانے ہتھ کنڈوں کے تحت, یعنی جیسے وہ بھرے بھرائے بکسے آ جاتے ہیں, مار دھاڑ ہوتی ہے اور گولیاں بھی چلتی ہیں اور بہت ان لافل قسم کا الیکشن ہوتا ہے, تو اس طرح کا الیکشن کراچی اور حیدرآباد میں کروا کے ان سب کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی. اس کا ریزن سنیں آپ, ذرا سمجھیے آپ. دیکھیے, جب بھی کبھی یہ تمام دھڑے الگ الگ الیکشن لڑیں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کو جتوا دیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اکیلی شور مچائے گی. یعنی اگر الگ الگ لڑیں گے تو سارے شور مچائیں گے ہارنے والے. پی ایس پی بھی کہے گی, فاروق ستار بھی کہیں گے, عمران خان بھی کہیں گے, تحریک لبیک بھی کہے گی, رولا ڈالنے والے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ سارے دھڑے اکٹھے ہوں گے تو رولا ڈالنے والے کم ہو جائیں گے ہار اور جیت کے فیصلے میں. تو اس لیے ان سب کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اگلا گندا کھیل بھی اسٹیبلشمنٹ کھیلے گی, کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ابھی دل اس گندے کھیل سے بھرا ہے جو پچھلے 8 مہینوں سے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 8 سے 10 دنوں میں مزید ملاقاتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جس میں مستقبل میں ساتھ چلنے کے روٹس طے کیے جا سکتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, کراچی روشنیوں کا شہر تھا, سارے گنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی. فواد چودھری نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا, اسٹیبلشمنٹ کو پھر خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے, سارے گنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی. کراچی میں عشروں تک, یعنی کئی دہائیوں تک آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا, مشکل سے جان چھوٹی تھی. اب پھر خیال آ رہا ہے تحریک انصاف کو روکنا ہے, پھر خیال آ رہا ہے بارود کا ڈھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے. یعنی روشنیوں کے شہر میں اب روشنی لائی جائے گی بارود اکٹھا کر کے, کیونکہ جن لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ تو سب کے سامنے ہے. ماضی میں بوری بند لاشیں کراچی میں ملتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, امن کمیٹی اور فلاں گروپ یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. جس قسم کے حالات کراچی میں دیکھے گئے ہیں کئی دہائیوں تک, اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے, لیکن اسی آگ اور خون کے ملاپ کو دوبارہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ سب مل کر عمران خان کو کراچی میں شکست دے دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا. الطاف حسین کو واپس لانا پڑے گا, الطاف حسین کو شامل کرنا پڑے گا, ان کو دوبارہ سے ان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, پھر جا کے تھوڑی بہت بات بنے گی. لیکن عمران خان کو اس وقت جو انہوں نے پاکستان کی درگت بنائی ہے, پاکستان کی معیشت کی اور پاکستان کے عام آدمی کی, اس وقت اس کو روکنے کے لیے یہ کوششیں بھی ناکافی ہوں گی.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.